अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिसात और मैं हूं नासिर हबीब। मुज़ाकरात ने उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर ली जब तालिबान ने अपनी कमेटी में एक ऐसा नाम डाला जो कि शायद कम ही लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। उन्होंने नाम डाला इमरान खान का। इमरान खान को उस कमेटी में शामिल किया गया है जिनको तालिबान ने मैंडेट दिया है कि वो मुज़ाकरात करें पाकिस्तान हुकूमत के साथ या हुकूमती जो कमेटी बनी है उनके साथ। और इसी तरह पीटीआई का एक और नुमाइंदे रुस्तम शाह मोहम्मद जो कि पीटीआई के रहनुमा हैं, वो हुकूमती जो कमेटी है उसके भी मेंबर हैं। जबकि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो कि इस्लामी जो स्कॉलर्स हैं या मुख्तलिफ फिरका से लोग हैं, फिक्का से, उन्होंने इसको पाकिस्तान के खिलाफ खुली दुश्मनी करार दिया है मुज़ाकरात को। आज हम बात करेंगे कि क्या मुज़ाकरात कामयाब होंगे, और नंबर 2, क्या इमरान खान तालिबान की तरफ से नामजद करदा कमेटी को लीड करेंगे, वो सरबराही करेंगे उसकी, और क्या हुकूमत को इमरान खान उस कमेटी में काबिल कबूल होंगे। तीसरी हम बात करेंगे कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और तालिबान का जो दरीना मुतालबा है शरीयत का वो मान लिया जाता है, तो मुख्तलिफ ग्रुप शरीयत को अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, तो कौन से ग्रुप की शरीयत पाकिस्तान में नाफिज होगी। इस सब इश्यूज पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ वर्ल्ड वाइड नोन रिलीजियस स्कॉलर खानम तैयबा बुखारी साहबा और पंजाब के लॉ मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहिब, और उसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे मुफ्ती अब्दुल कवी साहब जो कि एक और मजहबी स्कॉलर हैं। तो हम बाकायदा आगाज करेंगे प्रोग्राम का इन इश्यूज के ऊपर जो कि इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो गई हैं मुज़ाकरात के हवाले से, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। क्या इमरान खान तालिबान की नामजद करदा जो कमेटी है, क्या उसको इमरान खान लीड करेंगे और हुकूमत के लिए काबिल कबूल होंगे इमरान खान? और दूसरा, अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं और उनका तालिबान का मेन जो मुतालबा है शरी निज़ाम का, अगर वो काबिल कबूल हो जाता है तो कौन सा निज़ाम नाफिज होगा? क्योंकि बहुत से ग्रुप्स हैं जो अपनी तरह इंटरप्रेट करते हैं बदकिस्मती से इस्लाम को। मेरे साथ मौजूद हैं तो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब जो कि मजहबी स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम कवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा, सबसे पहले तो आप हैरान हुए, खुशी हुई, क्या रिएक्शन था आपका जब आपने नाम सुना तालिबान की तरफ से इमरान खान का? क्योंकि इमरान खान के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया और बहुत से लोग इल्जामात भी लगाते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन था जब आपने सुना उनका नाम आया जब इमरान खान का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इस हवाले से कि तालिबान ने हमारी जमात पर एतमाद किया, और मैं ये समझता हूँ कि हमारी ही जमात पहले दिन से एक बात कह रही थी, और ये अल्लाह के कुरान के फैसले की रोशनी में कि मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सन, एक जान का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। बहरहाल अगर तालिबान में से कोई कत्ल होता है तो उसके खून का एहतराम भी हमारी जमात का मंशूर है। पाकिस्तान की कोई अस्करी अफवाज में से कोई आदमी अगर शहीद होता है तो बहरहाल वो भी हमारे यहाँ मोहतरम है, उसके खून का एहतराम और तकद्दुस भी हमारे ऊपर लाजिम है। इसका माना ये हुआ कि मुझे इस हवाले से तो खुशी हुई कि तालिबान ने हमारे ऊपर एतमाद किया और हमारे उस मंशूर की तायीद की, और साथ मुझे ये भी खुशी हुई कि हुकूमत, नाअहल हुकूमत जिसको ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के जरिए से ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि जनाब वो मुज़ाकरात करें तालिबान से, उन्होंने वक्त ज़ाय किया और इस दौरान हजारों अफराद शहीद हुए। मैं ये समझता हूँ कि उनका खून भी वजीर आजम के सर पर है। बहरहाल उन्हें भी अकल आई और उन्होंने भी तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से उसी पॉलिसी का ऐलान किया, उसी मंशूर की तायीद की, उसी नारे की तायीद की जो मोहतरम इमरान खान और हमारी पाकिस्तान तारीख इंसाफ कह रही थी। लेकिन आपको लगता है कि जंगबंदी जो है, जंगबंदी कर पाएंगे? जो दूसरा ग्रुप है जंगबंदी करेंगे इस दौरान? लेकिन दूसरी में आप पहले बड़ी बात को मुकम्मल होने दें। लेकिन इस लिहाज से मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे यहाँ कहते हैं कि गर हिफ्ज़ मरातिब न कुनी ज़िंदगी, हिफ्ज़ मरातिब इंतहाई जरूरी है। मैंने जब नाम देखा कि एक तरफ मौलाना समीउल हक का नाम है, एक तरफ इमरान खान साहब का नाम है, दूसरी तरफ से कुछ ऐसे उलमा का नाम है, बहरहाल मेरे यहाँ वो बड़े मोहतरम हैं, मुझे उनके अंदर कोई कदर मुश्तरक नजर नहीं आया। मौलाना अब्दुल अजीज साहब, मुफ्ती किफायतुल्लाह और इमरान खान में क्या कदर मुश्तरक है जो अभी तक मेरी समझ से बालातर है। इमरान खान पाकिस्तान की एक तीसरी बड़ी जमात के सरबराह हैं, उनके यहाँ मजहबी विंग है। हमारा तहसील से लेके जिले से लेके मरकज तक जनाब हमारे हर उसके अंदर मुंतखब हमारे मजहबी विंग के सुदूर हैं। हमारा खुद वजीर आला वहाँ मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमारे अपने ऐसे उलमा मौजूद हैं जिनके यकीनन मौलाना समीउल हक की तरह तालिबान से ताल्लुकात हैं।
ایک طرف عمران خان کا نام لینا اور دوسری طرف ان علماء کا نام لینا، بہرحال مجھے آج تک یہ بات نہیں، لیکن بہت سے لوگ یہ الزام تو لگاتے ہیں نا کہ عمران خان طالبان خان، تو اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ثابت بھی ہو گئی ہے کیونکہ آپ نے خاص طور پہ انہوں نے آپ کا نام لیا ہے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو الزام لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ آج اگر یہ بات کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب طالبان خان ہے تو پھر منور حسن کے بارے میں بھی کہا جائے طالبان خان ہے۔ آج اگر کمیٹی جناب حکومت پاکستان نے بنائی ہے اور وزیر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں، انہوں نے بنائی ہے، تو آج مسلم لیگ نون کے اوپر بھی الزام ہونا چاہیے۔ ایک آدمی جب مثبت انداز سے سوچتا ہے تو وہ اس طرح کے الزام نہیں لگاتا۔ میں نے تو پہلے عرض کیا کہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے منشور کے مطابق یہ طالبان ہوں، ان کے خون کا بھی ہمارے ہاں محترم ہے اور اس کا بھی ہم نے وہ کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ ہمارے افواج میں سے اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہم نے ان کا احترام کرنا ہے۔ کوئی پاکستانی عام آدمی شہید ہوتا ہے تو اس کا بھی، ہم تو بنیادی طور پر اللہ کے فیصلے کو دیکھ رہے ہیں کہ اصول و خیر۔ اور یہ حقیقت آپ بھی جانتے ہیں کہ آج تک دنیا کے اندر خواہ بہت بڑی جناب کی قوت ہو، خواہ کمزور قوت ہو، خواہ ترقی یافتہ ملک ہو، خواہ ترقی پذیر ملک ہو، خواہ کوئی مضبوط جتہ ہو، خواہ کوئی ایک ملک ہو، ہمیشہ معاملات مذاکرات کے ذریعے حل ہوتے ہیں۔ ہمیں اس حوالے سے تو یقیناً خوشی ہوئی کہ جو بات ہم 1.5 سال سے 2 سال سے 2.5 سال سے کر رہے تھے، آج حکومت نے بھی تائید کی، پاکستانی عوام نے بھی تائید کی، طالبان نے بھی تائید کی اور پاکستان کے اندر رہنے والی تمام سیاسی، دینی اور مذہبی جماعتوں نے تائید کی۔ اچھا مفتی صاحب، لیکن دیکھیں بات سنیں، آپ تحریک انصاف کے بھی رہنما ہیں، بہت سے لوگوں کو شاید کچھ لوگوں کو نہیں پتا، آپ تحریک انصاف کے رہنما ہیں، تو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایکسپٹ کر لی ہے یہ دعوت، تو وہ اس کمیٹی کا حصہ بنیں گے عمران خان؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب سے میری اس سلسلے میں بات ہوئی ہے تو میں نے ان کو یہی بات عرض کی ہے کہ ہمیں کسی حوالے سے بھی ایسی کمیٹی کا حصہ نہیں بننا چاہیے جن کی طرف سے، میں پیش کی بات نہیں کرتا، میں بڑے خوف سے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ خیر کے پہلو اس سے نکلیں، اللہ کرے وہ پاکستان کے قانون کو تسلیم کریں، اللہ کرے وہ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست تسلیم کریں، اللہ کرے کہ وہ پاکستان کے حوالے سے عالمی حالات کے مد نظر تناظر کے اندر پاکستان کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے، پاکستان کے قانون کے لیے، پاکستان کے نظام جمہوریت کے لیے مسائل پیدا نہ کرے۔ میں حسن ظن سے کام لیتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو معاملات اس طرح ہیں، عمران خان صاحب کے علاوہ، مولانا سمیع الحق کے علاوہ جن لوگوں کے نام لیے گئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قطعی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ مذاکرات کے حوالے سے ان کی کیا شرائط ہے۔ نہیں، لیکن آپ نے مفتی صاحب دوبارہ بتائیے گا، آپ کی عمران خان صاحب سے بات ہوئی ہے جو آپ کے پارٹی کے چیئرمین ہیں، آپ نے کہا ہے کہ آپ نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ وہ حصہ نہ بنے؟ بالکل، ہماری کور کمیٹی نے آج متفقہ طور پر یہ بات طے کی ہے کہ مذاکرات ضرور کیے جائیں، لیکن اس مذاکراتی ٹیم کا پاکستان تحریک انصاف کا نہ مذہبی ونگ حصہ بنے گا، نہ خود عمران خان صاحب حصہ بنیں گے، نہ ہماری جماعت کا کوئی منتخب عہدیدار حصہ بنے گا۔ نہیں تو پھر آپ صرف باتیں کرنے کی حد تک ہوگی پاکستان تحریک انصاف، پریکٹیکلی تو کچھ کریں نا آپ لوگ۔ تحریک انصاف دعا کرے گی، پاکستان تحریک انصاف کی یہ خواہش ہے، پاکستان تحریک انصاف کا یہ منشور ہے، پاکستان تحریک انصاف کی یہ پالیسی ہے کہ اللہ کرے حکومت اور طالبان کے جو نمائندگان ہیں ان کے بارے میں مذاکرات جلد از جلد ہونے چاہیے۔ سر اگر دعا کرنی تھی، مفتی صاحب رکے، اگر دعا کرنی تھی تو الیکشن میں حصہ نہ لیتے، باہر بیٹھ کے دعائیں کرتے رہتے۔ آپ لوگوں سے توقع ہے لوگوں کو کہ باتیں کرتے ہیں آپ لوگ، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت کا، تحریک انصاف کا کوئی بندہ اس پارٹی اس کمیٹی میں شامل نہیں ہوگا، صرف دعائیں کرنی تھی، تو پھر الیکشن میں کیوں حصہ لیا؟ میرے خیال میں آپ ایک بات بھول رہے ہیں، رستم شاہ محمد جن کا نام حکومت پاکستان، وہ حکومتی سائڈ پہ آپ کا، میں بتا رہا ہوں نا کہ حکومت پاکستان کی طرف سے جو نام دیا گیا ہے رستم شاہ صاحب محمد کا، وہ ہماری جماعت کا حصہ ہے، ہماری طرف سے مکمل با اختیار ہے اور ہماری طرف سے وہ کردار ادا کریں گے۔ لیکن طالبان کی طرف سے اگر عمران خان صاحب کا نام دیا جاتا ہے تو عمران خان صاحب کا اور ہماری کور کمیٹی کا اور ہمارے مذہبی ونگ کا یہ پالیسی کا حصہ ہے کہ ہم دعائیں بھی کریں گے، رستم شاہ صاحب محمد ہماری طرف سے بھرپور کردار بھی ادا کریں گے، لیکن ہم اس مذاکراتی ٹیم کا قطعی طور پر کوئی حصہ نہیں بنیں گے۔ جی اچھا مفتی صاحب میرے ساتھ رہیے گا، میں ایک اناؤنسمنٹ بار بار کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ جو خانم طیبہ بخاری صاحبہ ہیں ہماری گیسٹ ہیں، وہ بالکل راستے میں ابھی ہمیں جوائن کرنے والی ہیں، بہت ورلڈ وائڈ نون ریلیجیس اسکالر ہیں، وہ بھی مفتی صاحب ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ تو مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا، آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی والے یہ جو دھرنے دیے ہوئے ہیں پشاور میں آپ لوگوں نے، وہ یہ کہتے ہیں مولانا صاحب کہ آپ لوگ اور سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹرک دوسرے راستے سے نکلے جا رہے ہیں، تو کس طرح کے دھرنے ہیں مفتی صاحب؟ میں بڑے ادب سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایک ہی فضا کے اندر مکھی بھی اڑتی ہے اور شہد کی مکھی بھی اڑتی ہے۔
خدا رہا وہ شہد بنے، خدا رہا وہ مکھی نہ بنے. میں یہ سمجھتا ہوں اور ہر آدمی سمجھتا ہے. دیکھیں جی، میں تو ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہمیں حقائق کی بنیاد پہ بات کرنی چاہیے، ہمیں درست بنیاد بات پہ بات کرنا چاہیے. آج پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے. میں تو تمام مکاتب فکر کے علماء سے بھی کئی دنوں سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ خدا را اپنے مسلک کی اور اپنی فرقہ وارانہ جو آپ کی فکر اور سوچ ہے اس سے بالا تر ہو کے استحکام پاکستان کے لیے سوچے. طالبان ایک حقیقت ہے، طالبان سے مذاکرات ہونے چاہیے. ہم جب پہلے جاتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کے زمانے کے اندر بھی، وہاں بھی اگر کوئی بغاوت کی شکل بنتی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ نے سیدنا عبداللہ ابن عباس کو بھیجا، اپنے بیٹے کو بھیجا، ان سے مذاکرات کیے. مذاکرات کرنا ہمارے اکابر کی سنت ہے. فصل و خیر، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی میری خدمت میں یہ درخواست ہوگی میری ادب کے ساتھ کہ خدا رہا اب معاملات کو آگے بڑھنے دے استحکام پاکستان کے لیے. جو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج ہم نے دھرنے دیے، اس کا الحمدللہ امریکہ کے اوپر ظلم کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوئے کہ امریکہ کے ظلم سے اب ہم بچے ہوئے ہیں. اس کے یہ بھی اثرات ہوئے کہ آج طالبان نے ہمارے اوپر اعتماد کیا اور کہا کہ جناب ہماری طرف سے محترم عمران خان صاحب ہماری طرف سے بطور نمائندہ کیا. مفتی صاحب دیکھیں، آپ مفتی ہیں، عالم دین ہیں ہمارے لیے. آپ یہ بتائیے کہ جو موجودہ پاکستان کا نظام ہے جس میں جمہوریت ہے، لوگ ووٹ کرتے ہیں، کیا وہ اسلامی نظام ہے؟ کل میرے پروگرام میں مفتی نعیم صاحب تھے، ایک اور عالم دین، انہوں نے کہا کہ یہ جو جمہوری نظام ہے یہ اسلامی نظام نہیں ہے، شرعی نظام نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں، شرعی نا؟ میں مفتی نعیم صاحب اور ان حضرات کی اس گفتگو پر جو آپ فرما رہے ہیں میں اس پر ہنس تو سکتا ہوں اور کچھ دیر کے بعد رو تو سکتا ہوں، لیکن اس کے اندر میں کوئی معقولیت نہیں دیکھتا. بات یہ ہے کہ انہی کے اکابر مولانا شبیر احمد عثمانی انہی کے اکابر تھے، مولانا حسین احمد مدنی انہی کے اکابر تھے، مفتی محمود انہی کے اکابر تھے. ان تمام نے انتخابات میں حصہ لیا. مولانا عبدالحق قرہ خدق انہی کے مدرسے کے شیخ الحدیث تھے اور بہت بڑا ادارے کے سربراہ تھے. ان لوگوں نے اسی جمہوریت کے اندر حصہ لیا، جمہوریت کے ذریعے منتخب ہوئے، جمہوریت کے ذریعے ہی جب مجلس شورا بنی تو اس کے اندر بھی یہ لوگ موجود تھے. ایسی بات کرنا جو عقل کے خلاف ہو، حقیقت کے خلاف ہو. ایک بات میں بحیثیت طالب علم کے عرض کر دوں کہ یہ جمہوری سسٹم جو ہے یہ اسلام کے بہت زیادہ قریب تر ہے. اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ ہر آدمی کو فکری طور پر آزادی ہونی چاہیے. اپنے انتخاب کے حوالے سے مجلس شورا یہی ہوا کرتی تھی. سیدنا فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، ان تمام حضرات کے ہاتھ پر اہل اسلام نے بیعت کیا اور بیعت کرنے کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے ان کو ووٹ دیا. لیکن بات سنیں مفتی صاحب، کنفیوز تو لوگ ہو جاتے ہیں نا. اب آپ بھی مفتی ہیں، آپ اور بات کر رہے ہیں، مفتی نعیم صاحب اور بات کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلام میں، کل میرے پروگرام میں فرزانہ باری اور مفتی نعیم صاحب تھے، انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ فرزانہ باری اور مفتی نعیم کا ووٹ برابر ہو؟ تو کیا اسلام میں خاتون کا اور مرد کا ووٹ برابر ہے، یا چونکہ جمہوریت میں تو دونوں کے ووٹ برابر ہیں؟ نہیں، آپ ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ میرے نبی رحمت کے زمانے میں ابو بکر کا ووٹ اور بلال حبشی کا ووٹ برابر نہیں ہوتا تھا؟ نہیں، وہ مردوں کی بات کر رہے ہیں آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں خاتون کے ووٹ ہے کیا؟ مجھے یہ بتائیں کہ اسلام کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ کا کیا احترام ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا کیا احترام ہے، سیدہ خطیبۃ الکبریٰ کا کیا احترام ہے؟ سر وہ شورا میں ہوتے تھے، مطلب وہ لوگ ووٹ کرتے تھے کسی کو نامزد کرنا یا کسی کو ریجیکٹ کرنا یا کسی کو سلیکٹ کرنا. یہ ہے پوائنٹ. میں اگر یہ بات کہوں کہ میرے نبی رحمت کے دین کا ایک تہائی حصہ امت تک جو پہنچا ہے وہ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی برکت سے پہنچا ہے، تو میرے خیال میں اگر حضور کا نسب چل رہا ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی برکت سے چل رہا ہے. معنی یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہے شہادت، ایک ہے وکالت. یہ ووٹ جو ہے اس کے اندر دونوں تینوں حیثیتیں ہیں. جب میں ووٹ دیتا ہوں کسی کو، اس کا معنی ہے کہ جب میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ باقی امیدواروں سے بہتر ہے. میں جب جناب اپنی طرف سے ووٹ دیتا ہوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ میری طرف سے وکیل ہے، میری طرف سے نمائندہ ہے. انشاءاللہ اسمبلی کے اندر بیٹھ کے وہی بات کرے گا جو میرا ایمان کہتا ہے، جو میری ضمیر کہتا ہے. لیکن مفتی صاحب مجھے حوالہ دے دیں، کیونکہ میں ان سے کل بحث کر رہا تھا مفتی صاحب سے، تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ کوئی حوالہ دے سکتے ہیں ایسے اسلام میں کہ جہاں خاتون نے ووٹ کیا ہو، کسی کو خلیفہ وہ کرتے ہوئے، چوز کرتے ہوئے الیکشن میں، ایک طرح سے کوئی ایسا حوالہ ہے جہاں خاتون نے ووٹ دیا؟ نہیں، میں میرے خیال میں ایک فقہی بات کر رہا ہوں. فقہی بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ووٹ دینے کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے ایک صاحب کو جن کو ووٹ دے رہے ہیں گواہی بھی دیتے ہیں کہ یہ ہماری شہادت بھی ہے. شہادت نہیں، آپ کسی کو ریجیکٹ بھی کرتے ہیں، کسی کو سلیکٹ بھی کرتے ہیں اقتدار میں لانے کے لیے. کیا اس دور میں ایسا ہوا سر؟ ہم خلافت راشدہ کے اندر جب دیکھتے ہیں تو خلافت راشدہ کے اندر تو ہمیں چاروں پانچوں یہ ساری صورتیں نظر آتی ہیں. انتخاب کی صورت بھی نظر آتی ہے، سلیکشن کی صورت بھی نظر آتی ہے، اس کے بعد اعتماد کی صورت بھی نظر آتی ہے، باہمی مشاورت کی صورت بھی نظر آتی ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جو تم میں سے صاحب عدل ہے وہ گواہی دے.
یعنی شہادت دیں. سر حوالہ چاہیے مفتی صاحب, حوالہ دیں کہ فلاں خلیفہ وقت پیش کر رہا ہوں نا. دیکھیں نا جی, سب سے پہلے تو میں آتا ہوں اللہ کے قرآن کی طرف. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ اعدلوا. اللہ کا قرآن کہتا ہے شہداء منکم. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم کو جب گواہی کا موقع ہے تو تم گواہی دو. اور گواہی جناب کس کی؟ ہماری شریعت اسلامیہ کے اندر خواتین کے بہت سے مسائل کے اندر, میں تفصیل میں نہیں جاتا, صرف ایک عورت کی شہادت مردوں سے بہتر ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جب وہ ایک شہادت کی صورت کے اندر ہے تو اس کے بعد عورتوں نے بھی گواہی دینی ہے. یعنی عورتوں نے بھی کہنا ہے کہ یہ نمائندہ جو ہمارا ہے وہ دوسرے نمائندوں سے بہتر ہے. پھر وکالت بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اور احادیث مقدسہ کے اندر خواتین کی نجابت اور وکالت نہیں ہے؟ سر میں جو سوال مفتی صاحب پلیز مجھے دوبارہ میں کنفیوز ہو رہا ہوں. مجھے ایک چیز بتائیے گا, جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ان کی سلیکشن, مطلب ان کو جب بنایا گیا خلیفہ, یا حضرت عمر فاروق کو, یا حضرت عثمان غنی کو, یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جب ان لوگوں کو خلیفہ بنایا گیا, کیا کسی شورا جس شورا نے منتخب کیا تھا اس میں کوئی خاتون شامل تھی؟ یہ دوسری پارٹی جو طالبان ہے ان کا موقف ہے کہ خاتون کا سلیکشن آف رولرز میں کوئی رول نہیں ہے. میں بڑے ادب سے یہ بات عرض کروں گا, صدیق اکبر کی جب وہ خلافت کا موقع ہوا, مردوں نے جناب ان کے ہاتھ میں بیعت کی, خواتین جو ہے ان کے مقابلے میں کوئی نہیں آئی, نہ مرد آئے. سیدنا فاروق, اب میں بڑے ادب سے عرض کروں گا, ایک دوسری بات چھیڑ جائے گی. جب سیدنا علی المرتضیٰ بطور خلیفہ راشد ان کے اوپر بیعت ہوئی تو ان کے مقابلے کے اندر کیا سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نہیں آئی؟ پر یہ میں اونچی بات کر رہا ہوں, اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ کا ان کے مقابلے کے اندر گھر سے نکل کر میدان میں آنا نہیں سر, جب ان کو بنایا جا رہا تھا خلیفہ اس وقت انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا حضرت عائشہ نے, آپ یہ فرما رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عورتوں کی بات کا, عورتوں کی شہادت کا, عورتوں کے اعتماد کا شریعت کے اندر ایک مقام, اور وہ ہے مقام. آپ بحث اور کر رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ طالبان یہ کہتے ہیں کہ خاتون کا چوز کرنے میں اقتدار کو, رولر کو, حکمران کو کوئی رول نہیں ہے. میں آپ کی بات کا بڑا اختصار سے یہ جواب دیتا ہوں کہ طالبان سے یہ پوچھا جائے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ میدان عمل میں جب آئیں, میدان کے اندر لڑائی ہوئی, وہ تو لڑائی کی سر آپ بات کر رہے ہیں نا, ہم بات کر رہے ہیں الیکشن کی, جب بنایا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ. میں وہی بات کر رہا ہوں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ نے, میں بریک لے لوں, لائیو پروگرام ہے, مجھے بریک کے بعد اسی جگہ سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور ہمیں جوائن کریں گی خانم طیبہ بخاری صاحبہ جو کہ نون ریلیجیس اسکالر ہیں, اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بیک ناظرین, مجلس وحدت المسلمین نے اناؤنس کیا ہے کل رات کہ جو یہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں وہ پاکستان کے خلاف کھلی دشمنی ہے, اور طالبان کی جو یہ ہے نمائندہ حکومت ہے, موجودہ حکومت, یہ کہنا ہے وحدت المسلمین کا. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے انٹرنیشنلی نون ریلیجیس اسکالر خانم طیبہ بخاری صاحبہ نے. خانم صاحبہ بہت شکریہ, اور آپ کے لیے لائیو تھا لیکن آپ چونکہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے. میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں, مجھے پہنچنے میں کچھ تاخیر ہوئی ہے, تو آپ بتائیے. آپ جی, اب مجھے بتائیں جو مذاکرات کا فیصلہ ہے پاکستان کی حکومت کا, اس پہ کیا ری ایکشن ہے آپ کا؟ اچھا فیصلہ ہے؟ دیکھیے, یہ ملک دشمنی کا کھلا ہوا ثبوت ہے. میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ یہ انہوں نے جان بوجھ کے ملک کے ساتھ یہ دشمنی کی ہے یا انہوں نے انجانے میں کی ہے. یہ پاکستان کے ساتھ, وطن عزیز کے ساتھ بہت بڑی دشمنی ہے. اس کے وجوہات میں آپ سے بیان کرتی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے جو 4 رکنی کمیٹی انہوں نے تشکیل دی, اس کے ممبران کو خود مطلع نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ان کو فری ہینڈ دیتے ہیں. کیا فری ہینڈ دیں گے؟ یہ پہلے تو اس کی وضاحت کریں. اب طالبان نے جو پتہ پھینکا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. ایک تحریک انصاف, ایک JUI, یعنی یہ وہ پارٹیاں, مولانا سمیع الحق, جماعت اسلامی, یہ وہ پارٹیاں ہیں جو کسی نہ کسی طرح حکومت کا حصہ ہیں. خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف ہے, مرکزی میں مولانا فضل الرحمان, اور انہوں نے ریاستی اداروں کو ایک دوسرے کے بالمقابل لا کے کھڑا کر دیا ہے. وہ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے. اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ آپس میں لڑنے لگیں گی پارٹیاں حکومت کے خلاف. حکومت ان کے خلاف بیان بازی کرے گی, یہ حکومت کے خلاف کریں گے. اب جو ہمیں اعتراض ہے ان مذاکرات کے اوپر, وہ اعتراض یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ طالبان آئین پاکستان کو نہیں مانتے.
یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو آئین کو نہیں مانتا، آئین کی زبان میں اسے غدار کہا جاتا ہے، غدار کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوتے، غدار کو گولی ماری جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی پاکستانی پڑھا لکھا اختلاف نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہے کہ طالبان جو مذاکرات میں شرائط رکھنا چاہتے، کیا وہ شرائط آپ کے لیے قابل قبول ہیں؟ سب سے بڑی شرط شریعت۔ جی پہلی شرط ان کی جو ہے وہ نفاذ شریعت پہ تو ہم بات کریں گے نا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ فوج کو ان علاقوں سے، ان 8 ایجنسیز سے جہاں پر وہ سکونت پذیر ہیں، جو ان کے مسکن ہیں، وہاں سے نکال باہر کیا جائے۔ کیسی خطرناک شرط ہے، کیا یہ قابل قبول ہوگی؟ دوسری شرط ان قیدی رہا کیے جائیں۔ قیدی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ 600 مجرموں کو تو وہ پہلے آلریڈی رہا کرا چکے، اب جو قیدی ہیں وہ بدترین مجرم اور خطرناک ترین قاتل ہیں، کیا ان کو رہا کیا جائے گا؟ تیسری شرط ان کی یہ ہے کہ کمپنسیشن کی جائے، ازالہ کیا جائے، تلافی کی جائے ان نقصانات کی جو ہم نے اٹھائے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نفاذ شریعت ہو۔ آپ مجھے بتائیے کہ کس شریعت کی بات طالبان کرتے ہیں؟ جو شارع مقدس اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر دنیا میں ظہور پذیر ہوئے، اس میں تو یہ کہا گیا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان وحی ترجمان سے فرما اطلب العلم ولو کان بالسین، اطلب العلم من المہد الی اللحد، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، مرد اور عورت، مرد و زن دونوں کو طلب علم میں برابر قرار دیا اور دونوں پر امر وجوبی، حکم واجب علم کے حاصل کرنے کا۔ قرآن کریم کلام الہی جو معجزہ خالدہ ہے اور ہر مسلمان اس کے ہر زیر زبر پر اتفاق رکھتا ہے، اس معجزہ خالدہ میں خالق کائنات نے بیان فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ ہر اہل سنت اور ہر اہل تشیع اور تمام مکاتب فکر اسلامی سے تعلق رکھنے والے علماء تفسیر نے متفقہ طور پر اس آیت کے ذیل میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ آیت طالب علم کے لیے ہے جو طالب علم کے لیے گھر سے نکلے ثم يدركه الموت اور درمیان راہ اسے موت آ جائے تو وہ شہید راہ خدا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اگر طلب علم کے لیے کوئی خاتون گھر سے بچی نکلے ملالہ یوسف زئی تو اسے بم سے اڑا دو۔ وہ امریکی ایجنٹ ہے، مفتی نعیم کہتے ہیں ہمیں کل میرے۔ اور یہ صوفی محمد جس کا داماد ہے مولوی فضل اللہ، عورت کا ہاتھ دکھائی دے تو کاٹ دو، عورت گھر سے باہر نکلے چادر میں لپٹی ہوئی تو اسے 20 کوڑے مارو۔ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ کون سی شریعت ہے؟ آقا کی تو ہجرت مکمل نہ ہوئی جب تک خواتین نے ہجرت نہ کی، آقا کی تو جنگیں اس وقت تک کامیابی سے ہمکنار نہ ہوئیں جب تک کہ پشت جبہہ پہ محاذ جنگ پہ خواتین نہ پہنچی۔ ہر مرحلے میں، ہر میدان میں، کہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ، کہیں اسلام کے جناب ابراہیم علیہ السلام کے دور سے اگر چلیں، جناب آدم کے دور سے چلیں، یا ہادیان برحق جو ادیان آسمانی کو لے کر آئے اور جن کا تسلسل اسلام ہے، وہ تو کوئی تحریک عورت کے بغیر کامیاب نہیں ہوئی، اور یہ عورت کے وجود کا، اس کے تشخص کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کس شریعت کی بات کرتے ہیں؟ لیکن پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل میں آپ سے گزارش کرتی ہوں۔ اب حکومت کی سب سے بڑی خیانت ہوگی وطن عزیز کے ساتھ اگر اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائے۔ یہ بہترین موقع ہے۔ اس وقت طالبان شدید دباؤ میں ہیں، برف میں گھرے ہوئے ہیں، شدید سردی کی زد میں ہیں، دفاعی قوت ان کے پاس نہیں ہے، قوت مدافعت ان کی صفر ہے۔ اس وقت وہ اپنا دفاع کر نہیں سکتے، اس لیے وہ اپریل تک ٹائم گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ٹائم مل جائے اور ہم اپنی قوت کو نئے سرے سے جمع کر کے، مجتمع کر کے، اپنی طاقت کو پاکستان کی بنیادوں کو متزلزل کرنے کے لیے پھر سے پابرجا ہو جائیں۔ وہ بھی سنجیدہ نہیں، یہ بھی سنجیدہ نہیں، ان کے اپنے مقاصد ہیں، حکومت کے اپنے۔ اب اگر حکومت اس وقت آپریشن کرے، کیونکہ حکومت تو فضائی آپریشن بھی کر سکتی ہے نا، اور آپ نے اس کا مظاہرہ دیکھ بھی لیا کہ ایک ذرا سے حملے سے طالبان اتنے خوفزدہ ہوئے کہ انہوں نے مذاکرات کی حامی بھر لی۔ اب چونکہ وہ سردی سخت ہے تو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ اس وقت حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر ان کے خلاف آپریشن کرے، ورنہ میں جو لفظ نہیں کہنا چاہتی زبان سے کہ میرا دل نہیں چاہتا، وطن عزیز شدید خطرے کی زد پہ ہے۔ پاکستان بچ جائے گا، ورنہ پاکستان بچتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ اگر اب بھی طالبان کو موقع دے دیا، 2004 سے لے کے 10-12 معاہدے پے در پے ان کے ساتھ ہوئے، اور 1 مہینے کے اندر اندر انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کر کے ہوا تھا کہ فضل اللہ ہی وہیں پہ تھے جو سوات میں معاہدہ ہوا تھا اس وقت کی حکومت کا،
کیونکہ یہ کسی خود کو دینی یا اخلاقی ضابطے کا پابند نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ان کا کوئی دین نہیں ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں۔ آپ مجھے بتائیے ان کے پاس پیسہ کہاں سے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم مذہب کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا پھر یہ مجھے بتائیے، آپ سارا ہی مجھے بتائیے کہ کون سی پلین مینوفیکچرنگ کمپنیاں ان کی چلتی ہیں، کون سی اسٹیل ملز چلتی ہیں، کون سی ان کی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ورائزن کے یہ مالک ہیں۔ مجھے بتائیے ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ایک خودکش جیکٹ 18 لاکھ میں تیار ہوتی ہے، اور اتنی جدید ساخت کا ماڈرن اسلحہ جو یہ استعمال کرتے ہیں وہ ان کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ اور ہزاروں کی تعداد میں دہشت گرد جو پل رہے ہیں وہ کہاں سے پلتے ہیں؟ یہ پاکستان دشمن قوتیں ہیں جو ان کو امداد بہم پہنچاتی ہیں، اس میں انڈیا بھی انوالوڈ ہے، اس میں دوسری قوتیں بھی ہیں۔ اور جس وقت یہ مذاکرات ہوں گے، یہ میں آج آپ کو بتا رہی ہوں، آپ میری بات لکھ لیجئے، اور یہ بات سچی ہوگی کہ اب جب مذاکرات شروع ہوں گے، وہ چونکہ پاکستان دشمن قوتیں تو نہیں چاہیں گی کہ مذاکرات کامیاب ہوں۔ طالبان نے بھی اپنا کوئی کمانڈر یا اپنا کوئی بندہ تو مذاکرات کے لیے دیا نہیں، حکومتی پارٹیوں کو ایک دوسرے یہ ان کے کمانڈرز نہیں ہیں، یہ عمران خان اور یہ سمیع چلے اس طرح سے تو ہیں، یہ تو وطن کے ساتھ کوئی صداقت کا مظاہرہ تو نہیں کر رہے نا، مگر ویسے میں بات کر رہی ہوں۔ اب اس صورتحال میں جب ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، 2-3 حملے کوئی قوت کرا دے گی، پاکستان دشمن مذہبی جماعتیں پھر فتاوی دینا شروع کر دیں گی کہ جی مذاکرات تو بڑے کامیاب جا رہے تھے اور حملہ ہو گیا، اور وہ سارا ہمارا جو ہم نے سوچا تھا، جو پلاننگ کی تھی، منصوبہ سبوتاش کر دیا انہوں نے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ موسم بہار آ جائے گا، موسم کھل جائے گا، اور طالبان دوبارہ سے اپنی قوت کو مجتمع کر کے پاکستان کے خلاف سرگرمیوں میں کھڑے ہو جائیں گے، پابرجا ہو جائیں گے۔ جی اچھا بات سنیے خانم صاحبہ، دیکھیں آپ لوگ الزام لگا دیتے ہیں طالبان کے اوپر، یہ جتنے واقعات خاص طور پہ ہزارہ کے خلاف ہوتے ہیں، وہ جو ہنگو میں جو بچہ تھا اس کو بچانے لگا تھا اسکول کو، اہل تشیع کے اوپر اٹیک تھا، تو طالبان کہتے ہیں یہ تو فرقہ وارائیت ہے، ہم کو خام خواہ انوالو کر دیتے ہیں۔ آپ ان سب کا بھی قصوروار انہی کو سمجھتے ہیں؟ بلا شبہ طالبان اس کے قصوروار ہیں، اور بہت سے مواقع ایسے ہیں جہاں پہ انہوں نے ذمہ داری کو قبول کیا ہے، اور طالبان کی اولادیں بھی ہمارے درمیان جو اس وقت سرگرم عمل ہیں، جیسے لشکر جنگی ہے، جس طرح سے اور کالعدم تنظیمیں ہیں جو دہشت گردی کی، لیکن وہ طالبان کا حصہ تو نہیں ہے، انہی کے تربیت یافتہ، انہی کی اولادیں ہیں۔ یہ حقیقت کئی بار پایا ثبوت تک پہنچ چکی ہے، اور بہت سے تو ایسے حملے ہیں، اب مجھے ترتیب یاد نہیں ہے، جس کی ذمہ داری تحریک طالبان نے قبول کی ہے۔ وہ دہشت گرد تنظیم ہے، اس میں کسی کو کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں ہے، شک و تردید نہیں ہے، شبہ نہیں۔ بلکہ آپ سے ایک اور بات گزارش کروں کہ بعض لوگ کھل کے آن ایئر بات کرنے سے گھبراتے ہیں، اور بعد میں مجھے بھی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ طالبان کی تھوڑی سی حمایت کر دیا کریں، ٹی وی پہ آپ کہہ دیا کریں کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ میں نے ان سے کہا دیکھیے، میں اپنی زندگی بچانے کے لیے ملک دشمن عناصر، انسانیت کے دشمن عناصر کی حمایت یا ان کے لیے کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میرے نزدیک یہ وطن، انسانیت اور مذہب کے ساتھ خیانت کا ارتکاب ہے۔ تو جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کے خلاف کھل کے بولنا چاہیے۔ یہ جان تو کسی بھی دن جائے گی، تو کیا ہی بہتر ہے کہ راہ خدا میں چلی جائے، ہمیں تو اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے۔ آپ دیکھیں لوگوں سے ملتے ہیں جا کے، آپ انٹریکشن کرتے ہیں وہاں پہ، تو جو ہمارے 40,000 سویلین شہید ہوئے ہیں، ان کی مائیں بہنیں بیوائیں، کیا آپ وہ چاہتی ہیں کہ ان کے خلاف آپریشن ہو یا مذاکرات ہوں؟ اب دیکھیے نا، یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ دیکھیے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک بھی کوئی شخص بے گناہ مارا جائے، کیا اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیوہ، اس کی یتیم بچی، اس کے گھر والے یہ چاہیں گے کہ اس کے قاتل کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں؟ اسلام تو کہتا ہے اس سے قصاص طلب کرو، اسلام تو کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ آج اس کو سزا دو گے، کیفر کردار تک پہنچاؤ گے، تو اس جیسے جتنے جرائم پیشہ افراد ہیں، جتنے افراد کے اندر شیطنت پنپ رہی ہے، ان کو خوف ہوگا قانون کا، اور انہیں یہ پتہ چلے گا کہ موت ان کا بھی انتظار کر رہی ہے اور بدترین انجام ان کا ہوگا، تو وہ باز آ جائیں گے ان انسان دشمن سرگرمیوں سے۔ تو اسلام تو کہتا ہے کہ تم اس کو سزا دو، اور پھر اسلام یہاں تک حکم دیتا ہے کہ من یقتل مؤمنا متعمدا، جس نے کسی ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا، فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، صرف دنیا کی سزا کافی نہیں ہے، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ خلود۔ پھر ایک مقام پہ قرآن کہتا من قتل نفسا، نہیں کہا مؤمنن، نہیں کہا مسلمن، کہ جس نے مسلمان کو مارا، جس نے مومن کو مارا، من قتل نفسا، نان مسلم بھی ہو،
مسلمان اسے بھی مارنا نان بلیور بھی ہو، وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا. وہ اپنے گھر سے روزگار کے لیے نکلا، کسب روزگار کے لیے نکلا، وہ اپنے کام کے لیے نکلا، وہ بے ضرر ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. من قتل نفسا، اس کو بھی اگر مارا تو کأنما قتل الناس جميعا، گویا پوری کائنات انسانیت کو موت کے گھاٹ اتار دیا. ان کے ساتھ مذاکرات کسی طرح بھی، نہ اخلاقاً، نہ قانوناً، نہ شرعاً، کسی اعتبار سے ان کے ساتھ مذاکرات کا کوئی جواز نہیں بنتا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیملیز ہیں جن سے آپ ملے ہیں، جو وکٹمز ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہوں؟ میں کہتی ہوں یا انہوں نے حکومت پہ چھوڑا ہے؟ تو دور کی بات ہے، وہ لوگ تو ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے یہاں تو بے حسی کا یہ عالم ہے. ابھی وہ شہید ناصر عباس کی فیملی کو میں نے وزٹ کیا ملتان میں، 2.5 سال کا اس کا یتیم بچہ. مجھے اتنا افسوس ہوا، مجھے اس بات سے کبھی نہ دلچسپی رہی نہ غرض کہ کس کا کس سیکٹ سے یا کس مذہب سے یا کس اسکول آف تھاٹ سے تعلق ہے. میں صرف انسانیت کے ناطے سے سوچتی ہوں. جب میں ان کے گھر پہ گئی، ایک ماں، ایک بیوہ، 6 بچیاں، ایک 2.5 سال کا بچہ، بڑی بچی 9th کلاس میں پڑھتی. میں نے ان سے پوچھا حکومت نے کیا کیا؟ جب کسی کو مارا جاتا ہے تو ایک ہرجانہ ہوتا ہے جو حکومت ادا کرتی. انہوں نے کہا جی نہ حکومت نے کوئی اناؤنس کیا، اور اگر اناؤنس کیا تو ہماری اطلاع میں نہیں، اور نہ کوئی رقم ہمیں پہنچائی، اور نہ کسی نے ہمارے گھر کو وزٹ کیا. نہ ہی وزٹ کیا. اچھا، ابھی بلوچستان میرا جانا نہیں ہوا اس واقعے کے بعد. اس سے پہلے جب میں گئی تھی بلوچستان میں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا، کوئی رقم اناؤنس ہوئی تھی، ہم تک نہیں پہنچی. تو حکومت جو ہے یہ ایسے اناؤنس کر کے آ جاتے ہیں وہاں پہ، اس وقت وہ لینے کے لیے. آپ مجھے یہ بتائیے، میں یہ کہتی ہوں آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، ہمارے معاشرے میں مرڈر نہ ہو، اگر کوئی شخص اپنے یتیم چھوٹے بچوں کو، بیوہ کو، جوان بیوہ، یتیم بچے چھوڑ کے مر جائے اور وہ مسلمان بھی نہ ہو لیکن ہمارے ملک میں رہتا ہو، ہماری ذمہ داری، ہماری اسلامی شرعی ذمہ داری کیا کہتی ہے؟ ہم جا کے ان کا خیال کریں، ہم جا کے پوچھیں کہ ان کی کیا ضرورت ہے، ان کی مدد کریں. بیت المال میں یتیموں کا حق ہے یا نہیں، بیوہ کا حق ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. اچھا کل میں نے مفتی نعیم صاحب تھے، مفتی نعیم جو ہیں بڑے ریلیجیس اسکالر ہیں، تو وہ ہمارے پروگرام میں تھے. انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون کا اور مفتی نعیم کا ووٹ برابر ہو؟ تو وہ کہتے ہیں یہ جمہوری سسٹم ہی اسلامی سسٹم نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے نہیں، یہ تو خیر غلط بات ہے، چونکہ ہم اسلامی ممالک میں دیکھتے ہیں خواتین بھی ویسے ہی ووٹ کرتی ہیں جیسے مرد کرتے ہیں. البتہ ان کا کوئی خاص نقطۂ نگاہ ہو ان کے مذہب کی روشنی میں تو اس کو میں چیلنج نہیں کر سکتی، مگر جہاں تک مذہب کو میں جانتی ہوں اور میرے نظریات سے موافقت رکھنے والے جتنے بھی افراد ہیں، جیسے مجلس وحدت ہے، جیسے اور دوسرے ہیں، تو وہ خواتین اور مردوں کا ووٹ برابر ہے. وہ الگ بات ہے جو علامہ اقبال نے حکیم امت نے کہی ہے اپنے شعر میں، اور فارسی میں بھی، اردو میں بھی، کہ ووٹ جو ہے اس کے ذریعے سے، کیونکہ ایک انٹلیکچوئل کا، ایک بہت زیادہ بڑے دانشور کا بھی اور ایک انتہائی ان پڑھ شخص کا ووٹ برابر گردانا جاتا، تو وہ ایک الگ چیز ہے اس اینگل سے اگر دیکھا جائے. لیکن منور حسن صاحب کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ مسلمانوں کی جو ہے دلوں میں بستے ہیں. اسامہ بن لادن دل میں بستے ہوں گے، ہم تو انہیں قاتل سمجھتے ہیں. آپ قاتل سمجھتے ہیں؟ بالکل قاتل سمجھتے. وہ مسلمانوں کے لیے نہیں لڑ رہے تھے آپ کی نظر میں؟ ارے بابا، یہ کہ اگر ابھی بھی نہیں پتہ چلا تو پھر اس بات کا پتہ کب چلے گا؟ وہ جس کے تربیت یافتہ تھے اسی نے پھر ان کے خلاف مخالفت. اچھا مفتی صاحب، ایک اور میں آپ کا ریئیکشن لے رہا ہوں کہ ملالہ یوسفزئی ان کی نظر میں مغربی ایجنٹ ہیں، دختر پاکستان نہیں ہیں. آپ کی نظر میں کیا ہے ملالہ یوسفزئی؟ ہم کسی کی نیت کے اندر ہم نے کیمرہ تو نہیں لگایا ہوا نا. وہ پاکستانی بچی تھی، وہ پڑھتی تھی، وہ کالم لکھتی تھی، اور اس کے پڑھنے کے اوپر ان کو اعتراض تھا اور انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ایک بچی جو اسکول جا رہی اس پہ حملہ کیا، اگر انہوں نے اس کے کہیں اندر کیمرہ اتار کے سکین کر کے دیکھا ہے کہ وہ مغربی ایجنٹ تھی تو پھر وہ یہ ان کو معلوم ہوگا. جی آپ آخری سوال. ویسے بھی مغربی ایجنٹ ہے یا کوئی بھی ہے، اس کو اس پہ حملہ کرنے کا تو حق نہیں پہنچتا. لاسٹ تک کہ یہ بات دیکھیے، جب تک پہلے ہم اس بات کو مکمل کریں، جب تک یہ بات پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی کہ کوئی مغربی ایجنٹ ہے، تب تک آپ اس پہ حملہ کس طرح کر سکتے؟ یہ تو پھر عدالت کا کیس ہے نا. اگر آپ کو کسی پہ شک ہے